वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, उम्मीद है कल ज्वाइन कर लेंगे। मैं भी कल ही लौटा हूँ शहर इक़्तिदार से, यानी कैपिटल इस्लामाबाद, और बहुत वहाँ गर्मा गर्म ख़बरें चल रही हैं सियासत के हवाले से। हमने उसको साजिशी थ्योरियों का नाम यूँ दिया है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन लग ये रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब एग्रेसिव मोड में हैं। वो किसी तरह जो अपोजिशन का दबाव है ना, उसको बर्दाश्त करने के मूड में हैं, और ना ही एक और दबाव जो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जहाँ से आता है, यानी एक एक्सटेंशन नामी कोई सरगोशियाँ जो चल रही हैं, उसके बारे में भी उनका इरादा यही है कि ऐसी किसी ख्वाहिश पे या ऐसी किसी प्रपोज़ल पर कान नहीं धरेंगे। तो वो कुछ चीज़ें मुझे पता लगी हैं, लेकिन आप पहले अगर कुछ कहना चाहते हैं। ईद के बाद हम दोनों ईद फटीक का शिकार हैं, और जो है नहीं, ये जो आप दिलों का हाल जानने लगे हैं जी, वैसे तो इस्लामाबाद में जो हर एंकर और हर सहाफ़ी है, वो कुछ अरसे बाद इस बात का एक्सपर्ट हो जाता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। तो आप तो पूरे 10 दिन गुजार के आए हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्योंकि दिलों में नहीं घुसते और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाए, तो उस हवाले से अगर बात करें तो हाँ, नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी? इन्फॉर्मेशन देखें, अपोजिशन तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है या नहीं, अपोजिशन ज़रूर इकट्ठी हो रही है, और 2 रोज़ बाद वो मिलकर बैठ भी रहे हैं कि भाई क्या इकट्ठी हो रही है या इकट्ठी की जा रही है? इकट्ठी की जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के बारे में मुझे वहाँ दबी दबी ये बातें सुनने को मिली कि उनसे कोई राब्ते हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और न सिर्फ बिलावल से बल्कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, वो भी जब दुबई आए थे, अब तो वापस लंदन चले गए, उनसे भी कोई मुलाकात हुई है एक आला फौजी अफसर की। उस पे दाना डाला गया, उस पर दाना डाला गया है, और ये कहा गया है कि जनाब कुछ करते हैं, कुछ पकाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हम तो मौजूद हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट की इस दावत को ना नहीं करती और कहती है कि बताएं जी। अच्छा, अब ज़रा खुल जाएं। हाँ, खुल जाता हूँ। अच्छा, हुआ ये है कि बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई एक फ़ौजी अफसर की, और उन्होंने कहा कि जनाब कुछ बात करें। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप पहले अब्बा जी से बात कर लें। तो फिर वहाँ से एक सीनियर फ़ौजी अफसर वहाँ गए, और वहाँ जाकर के मुलाकात हुई है। उसके बाद वापस आके बिलावल भुट्टो के साथ भी 2-3 मुलाकातें एक न्यूट्रल वेन्यू पर हो चुकी हैं, और ये इस वक्त की बात नहीं है, 1-1.5 महीने का प्रोसेस है, जो कि कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो टेस्ट केस होगा कि इन मुलाकातों का कोई रिज़ल्ट निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक तो ये हुआ नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट मरकज़ में हो उसकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ना बने। और अभी भी जो हालात लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना, 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है जी इस्लामाबाद में, तब से तो मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी वो तो नहीं, और उससे पहले ये होता रहा है। इलेक्शंस की बात हो रही है ना, अब तो इलेक्शंस हो रहे हैं ना। हाँ, तो अच्छा, फर्ज करें कि इलेक्शन हार जाती है नून लीग के इम्कानात बहुत कम है। नहीं, नून लीग तो है ही नहीं ना इख्तिदार में। इख्तिदार तो पीपल्स पार्टी को बचाना है। अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी इख्तिदार बचाने में आज़ाद कश्मीर में कामयाब हो जाती है, तो इससे मतलब क्या हालात बदलेंगे? फौज को क्या फ़ायदा है, पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा है? देखें, फ़ौज को तो इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त तो कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म पर थोड़ा दबाव रखना है, ठीक है। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर में जीत गई पीपल्स पार्टी, तो वज़ीर आज़म पे दबाव क्या आएगा? नहीं, तो जाहिर है एक चीज़ आज तक नहीं हुई पाकिस्तान की तरह, ठीक है, कि एक ऐसे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जिसमें हमेशा मरकजी फर्ज करें, नहीं मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी तो एम्बैरेसमेंट होगी ना। किसको? नून लीग के लिए, ये क्या हुक्मरान पार्टी के लिए? नहीं, अब मसलन ऑलरेडी वो उसमें है ना, पावर में है। हाँ, तो अगर वो पावर में रहती है, या तो ये होता ना कि इस वक्त नून लीग आज़ाद कश्मीर में बरसर इक़्तिदार होती, और ये जो आप स्कीम बता रहे हैं इसके तहत नून लीग हार जाती, तब तो एम्बैरेसमेंट होती। नहीं सर, आप थोड़ा सा वो कर रहे हैं। जो पहले इलेक्शंस इससे पहले हुए थे, वो ज़ाहिर
پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے اور وہ پیپلز پارٹی لے گئی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب نون لیگ کی مرکزی حکومت ہے, اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے نون لیگ کی مرکز میں حکومت ہے. تو اس سے کا مطلب یہ کہ یہ تاثر ملے گا کہ یہ پہلا سی بی ایم ہے ٹورڈز گوئنگ فارورڈ جو ہے نا, کیونکہ ایک بات تو جو کہی جا رہی تھی کہ جناب آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان جو ایک چیز طے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آرمی کو پاور میں نہیں آنے دینا, وچ از آبویسلی جس کا ابھی کوئی امکان لگ بھی نہیں رہا کہ وہ آئیں گے, کیونکہ ظاہر ہے مجھے ایک بڑی یاد آتی ہے ایک کوٹ جو چودھری شجاعت ہیں مسلم لیگ قاف, جو اب قاف بچا ہے, مسلم لیگ تو شاید کہیں چلی گئی, لیکن جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا جنرل مشرف کو جوائن کرنے کا تو جرنلسٹوں نے ان سے سوال پوچھا کہ چوہدری صاحب ہے کی کیتا ہے تسی, مطلب یہ وہ سارا, اور آپ نے کیسے وہ کر لیا, آپ تو ڈیموکریٹ ہیں. اور یہ تو انہوں نے کہا رپورٹر سے کہ گل سنو منڈیو, درخواست ساریاں نے بھیجی سی, منظور ساڈی ہو گئی. تو بات یہ کہ درخواست سب بھیجتے ہیں اور یہ ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس کو منظور کرے, لیکن کیونکہ یہ بہت انیشل کانٹیکٹس ہیں لیکن ہائی لیول کانٹیکٹس ہیں. اچھا مطلب اگر میں آپ کی تھیوری مان لوں تو اسٹیبلشمنٹ چاہ کیا رہی ہے, یہ چاہ یہ رہی ہے, دیکھیں دو تین چیزیں الٹیمیٹ حکومت سے بھی جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں آرمی چیف راہیل شریف کو. اب کیونکہ راہیل شریف صاحب جنوری میں اپنے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اپنے منہ سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کسی ایکسٹینشن لینے کے خواہاں نہیں ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو اچانک اچھل پڑی ہیں یا بحث شروع ہو گئی ہے میڈیا میں بھی اور پولیٹیکل حلقوں میں بھی, ساتھ ساتھ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ چائنا بھی یہی چاہ رہا ہے کیونکہ سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے, حالانکہ چائنا کا جو اس میں کیا تعلق ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا عید سے 2 روز قبل ایک خبر چھپی, بلکہ اخبارات میں, خاصے اخبارات میں, کہ جان مکین جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی انٹرسٹ میں ضروری ہے اس خطے کی کہ جی جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. اب مکین کا کیا تعلق تھا اس سے, وہ اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے جی, وہ کہیں کہ میاں صاحب بات یہ ہے کہ جنوری میں کسی وجہ سے میرے منہ سے نکل گیا تھا, اور اب آپ دیکھیں جو حالات ہیں, پاکستان آئسولیٹڈ ہے, اور یہ مطلب جو بھی انہیں بتانا ہے بتائیں, اندرونی اور بیرونی حالات, اور یہ ہے کہ آپ ذرا اس پہ دھیان دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے میاں صاحب کہہ دیں گے نا جی نہیں, میرا یہی خیال ہے کہ میاں صاحب ایکسٹینشن پہ نہیں مانیں گے, کیونکہ کون سے ایسے حالات ہیں کہ جس میں اچھا تو اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹینشن پہ نہیں مانیں گے, اس لیے حوج جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ, مطلب سارا کھیل ایکسٹینشن کا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بگلا پکڑنے کی وہ جو ترکیب ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کے بجائے وہ چکر لگا کے جانا چاہ رہی ہے. یار آئی ڈونٹ بائی دس تھیوری, بیکاز تم ایک فلم دیکھی ہوگی, بہت پرانی فلم ہے, کوئی 40 سال پرانی, جیم براؤن بڑا مشہور ایکٹر ہوتا تھا, دوسرے ایکٹر کا نام مجھے یاد نہیں ہے, وہ سفید فام تھا اور یہ سیاہ فام تھا, یہ دونوں ہوتے ہیں جیل سے فرار, ہتھکڑی ایک ہی ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے. اب وہ کھول نہیں سکتے وہ ہتھکڑی, وہ ان پہ قیامت گزر جاتی, یا تو وہ ایک ساتھ مریں گے یا ایک ساتھ بچیں گے. بالکل. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ, نون اور پیپلز پارٹی لاکھ اداکاریاں کر لیں, نورا کشتی کر لیں, ایک ہی ہتھکڑی میں دونوں ہیں. بالکل. تو یا تو وہ جائیں گے ساتھ, بالکل, یا ساتھ تیریں گے. اب اگر اس طرح کی کوئی تھیوری چل رہی ہے, اکثر آپ اسلام آباد سے کیسے مجھے بتائیں, مولا بخش چانڈیوں نے آج جو بیان دیا ہے, بالکل ہے ٹھیک ہے, اس پہ ہی غور کر لیں آپ, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم راحیل شریف زندہ باد, اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح انہوں نے پروفیشنلی کام لیا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ ہم جو پنڈت لوگ چیمے گوئیاں کر رہے ہیں, راحیل شریف کی طرف سے اس بیان کے بعد کوئی بیان نہیں آیا, کوئی ایسی نیت انہوں نے ظاہر نہیں کی, نہ ہی ایس پی آر نے کوئی انڈیکیشن دیا ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دن ایسا ہوتا ہے بڑا خالی ہوتا ہے نا. آج میں شام سے پروگرام دیکھ رہا ہوں, سارے اینکر ویلے بیٹھے ہوئے نا, وہ کچھ 2-4 سازشی تھیریاں لے کے. تو سچی بات یہ ہے, چونکہ ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو, اور ہماری ایک طرح کی فیملی ہے جو ہمیں دیکھتی ہے,
چونکہ جس دن خبر نہیں ہوتی نا تو اس دن ہم ٹائم 7 سے 7:30 بجانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یا تو یہ ہونا کہ یہ کھانا اس کے ساتھ فٹ ہو رہا ہو اور کسی نہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہو. یک طرفہ فائدہ تو نہیں ہوتا نا, مطلب اگر آپ مجھ سے ڈیل کر رہے ہیں تو میرا بھی تو کوئی فائدہ ہوگا نا. تو مجھے پیپلز پارٹی کا بڑے جو چوچو کا مربع گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی بیٹھ کے ہانسا کرے, کھیل کرے, تفریح لے, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں. اس لیے کہ میں پھر عرض کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون ایک ہی ہتھ کڑی میں پھنسے ہوئے ہیں, یا تو ساتھ لٹکیں گے یا ساتھ ڈوبیں گے. اچھا, آپ نہیں مان رہے نا, تو پھر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر کے ایک چھوٹی سی انڈیکیشن دیکھتے ہیں کہ جس بات کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا, تو اس کی ایک جھلکی دیکھ لیتے ہیں. ہاں, ناظرین اس بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ کو لیکن اس کا اشارہ دکھائیں گے, اور ناظرین کو یہ بھی بتا دیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں. اب آگے جا کے ہم کوشش کریں گے کہ خبروں پہ بھی بات کریں. بالکل. ویلکم بیک. اور وسعت مان کے نہیں دے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کلوز ہو رہے ہیں, اور نہ ہی یہ مان کے دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ ہو جائے. تو چھوٹا سا اشارہ جو آج آیا ہے کہ ملک کے 11 شہروں میں پوسٹرز لگ گئے ہیں, اور اگر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں لکھا ہے کہ جانے کی بات پرانی ہوئی اور اب آ جاؤ. اب یہ پوسٹر لگا ہے ایک لٹل نون پولیٹیکل پارٹی, کوئی رجسٹرڈ ہے جو کہ ہم نے چیک بھی کی ہے الیکشن کمیشن سے, موو آن پارٹی. آگے بڑھو. ہاں, تو وہ جو ہے یہ پارٹی فیصل آباد کے کوئی صاحب ہے, کامران صاحب. ہاں, 3 رکنی پارٹی ہے. ایک بیرسٹر صاحب ہے, ایک بزنس مین ہے, کچھ اسکول کالج چلاتے ہیں. تو ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی جان یہ آپ نے نمبر بھی اب دے دیا. اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ طریقے پرانے ہو گئے کہ بے نامی لگا دیے, کیونکہ چیف جسٹس کے جب لگے تھے اسلام آباد میں پوسٹر تو اس پہ لگانے والوں نے کہا یار آؤٹ آف فیشن اس سے مذاق اڑتا ہے, لہٰذا کوئی نہ کوئی نام ضرور دے, کوئی نمبر دے دیا جائے تاکہ جو ہے نا, تو ظاہر ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ فرشتوں نے لگائے ہیں, اتنا ویزیبل نہ ہو کہ بھائی آسمان سے اتر گئے, کس نے لگا دیے. تو ظاہر ہے اس دفعہ 2 نمبر دیے گئے, اور جب میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیا غلط کیا ہے. تو میں نے کہا کہ مطلب اس کا لگانے کا مقصد کیا ہے. تو کامران صاحب نے کہا اس کا لگانے کا مقصد یہی ہے کہ آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیں. تو میں نے کہا تو اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب تو 48 دن سے نہیں تھے اور 45 دن نہیں تھے, تو لہٰذا آرمی چیف ہی چلا رہے تھے ورچولی, تو اب وہ آ ہی جائیں جب ان کا جو ہے انہوں نے ہی ملک چلانا ہے. تو میں نے کہا کہ تو اس کا مطلب کیا ہے چلانے سے آپ کا مقصد, کہ کیسے چلا سکتے ہیں آرمی چیف صاحب اگر آئین وہ ہے. انہوں نے کہا جی بات سنیں, یا میں نے ایدی صاحب کا جنازہ دیکھا, اس میں فوج نے ان کو جو ہے نا اسٹیٹ وہ آنر دیا ہے اور سارا کچھ, تو آرمی چیف آئے بھی خود سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ویزیبل اتنے ہیں تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ پوسٹر ہی لگا دیے جائیں. اب یاد ہوگا سال پہلے پوسٹر لگے تھے جس میں جب نواز شریف 48 دن کے لیے باہر نہیں گئے تھے, جب ایدی صاحب بھی زندہ تھے. بالکل. تو تب یہ پوسٹر لگے تھے کہ جانے کی باتیں جانے دو, اسی پارٹی نے لگائے. ہاں, اسی پارٹی نے لگائے تھے. اب یہ پارٹی کا کچھ سٹیک پہ ہے نہیں, 3 لوگ ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں یہ بھی چل رہی ہیں. کسی نے جو جس گاڑی میں پوسٹر لائے گئے ہیونڈائی, اس کی تصویر بھی کھینچی ہوئی ہے اور اس پہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے 5816 LXT. اور اس کو اگر پنجاب گورنمنٹ کے جو وہیکل سرچ پورٹل ہے اس کے اوپر سرچ کیا جائے تو وہ ایک ویسپا کا نمبر ہے. تو اب ویسپا بڑی ہو کے اگر ہیونڈائی بن جاتی ہے تو مطلب یہ کوئی ایسا طریقہ ہے. لیکن آپ کو پتا یہ یوزول ویز ہوتے ہیں نا, ایک فضا کریٹ کی جاتی ہے. نہیں لیکن بڑی انویسٹیگیٹو قسم کی آپ جو ہے مطلب آپ نے کیونکہ پہلے نہیں مانا جب میں نے کہا کہ بلاول کی ملاقات ہوئی ہے ایک فوجی افسر کے ساتھ, اس کے ساتھ آصف زرداری کی بھی ملاقات ہوئی ہے, تو آپ نے مجھے جھٹلا دیا, افسوس ہوا ہے. نہیں بس آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ. میں اپنے الفاظ جو ہیں ہلکے کر لیتا ہوں, واپس نہیں لیتا. اچھا ٹھیک ہے.
دیکھیں خاصا امپروو کیا ہے جو بھی ڈائریکٹرز ہیں اس طرح کے ڈراموں کے. انہوں نے, آپ کو یاد ہے جسٹس جواد خواجہ کے خلاف ریڈ زون میں جو تضحیک آمیز قسم کے, اچھا اسلام آباد کے ریڈ زون میں بھی یہ پوسٹرز لگے ہیں, جی ایچ کیو کے پاس کینٹ ایریا سارا جو ہے اس میں بھی لگے ہیں, تو اس وقت کوئی نہیں پوچھ رہا. بے ضرر ہیں ظاہر ہے. اچھا لاہور میں میں نے سنا کہ کچھ ہٹائے, ہاں لاہور گورنمنٹ نے ہٹائے ہیں, لیکن یہاں پہ اچھا اب اس سے جو ہے نا, یہ جو آپ نے جو کیس بنانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اب ایک فضا بن رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن, فضا نہیں بن رہی, میں تو خالی آپ کو کہا ہے کہ پوسٹرز کیسے لگ جاتے ہیں. چلیں پوسٹر لگ گئے, دیکھیں نا اب اس سے آپ اسٹیبلشمنٹ کی بے چارگی کا اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا کہ انہیں اگر میں یہ بات مفروضہ مان لوں کہ یہ ہدایت کار کوئی ہے, کہ ایک ان نون گمنام پارٹی جس کا آپ نے بھی شاید پہلی بار نام سنا ہوگا, جس کی شاید تانگے کی سواریاں بھی پوری نہ ہوں, اس بیچاری کے نام سے جو ہیں وہ پوسٹر لگ رہے ہیں. میں تب مان لوں کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں 6-7, ان میں سے کوئی کھل کے ویسے کہے جیسے چودھری پرویز الہی نے کہا تھا کہ ہم 20 بار وردی میں مشرف کو صدر بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں ویسے نہ کہیں, دبی زبان میں کہیں. آج پیپلز پارٹی کے, میں وہ جو کہہ رہا تھا نا مولا بخش چانڈی, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, بہت تعریفیں کی. آخر میں انہوں نے بھی ٹیپ کا بند لگا دیا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی, ان کا قد بڑھے گا کہ وہ. دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. اسی طرح تحریک انصاف جس سے کم امید تھی, اس نے بھی کھل کے کہا کہ جی یہ ایکسٹینشن والا جو پوسٹر پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ جناب یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور فوج کو ملوث نہ کیا جائے. اور میں بھی اس حق میں ہوں کہ فوج بیچاری جو چپ ہے اس کو ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی انہیں تا حیات رہنا چاہیے, اب جانے کی باتیں جانے دو یا اب آنے کی باتیں کرو, بھائی جان یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. پارٹیشن سے پہلے پٹنہ کے مسلم لیگ کے جلسے میں شہنشاہ پاکستان قائد اعظم کا نعرہ ایک صاحب نے لگایا تھا. قائد اعظم نے تقریر روک کے اسے اتنی شدید ڈانٹ پہ لائی کہ آپ جو ہیں یہ اس طرح کی آئندہ بدتمیزی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد کبھی شہنشاہ کا نعرہ نہیں لگا. پھر راشدی برادران جو ہیں انہوں نے تجویز کی تھی ایوب خان کے لیے کہ آپ شہنشاہ پاکستان کیوں نہیں بن جاتے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ضیاء حمایت تحریک آپ کو یاد ہوگی, بڑے پوسٹر لگ رہے تھے. پھر اس کے بعد امیر المومنین نواز شریف 15ویں ترمیم بھی ہو گئی ہے نا. اس کے بعد مشرف حمایت تحریک, اور پھر مشرف حمایت تحریک جو ہے اس کو مسلم لیگ کیوں کی شکل ملی اور وہ ہوا. ارمان بہت ہوتے ہیں ہر حکمران کے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کے ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے سارے ارمان, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. آئی تھنک موو آن. یس, فی الحال نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پچھلے 72 گھنٹے سے جنوبی ایشیا میں جو سب سے بڑا موضوع خبروں پہ چھایا ہوا ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال. آپ پچھلے 48 گھنٹے سے بطور خاص جو پاکستانی چینلز ہیں ان پہ اچھی خاصی اس کی کوریج دیکھ رہے ہوں گے. تادم گفتگو کم از کم 30 ہلاکتوں کی اطلاع ہے. 250 سے زیادہ سویلین زخمی ہیں, 100 پولیس والے زخمی بتائے جاتے ہیں, 3 پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں. اوانتی پورا ایئر بیس ہے سری نگر سے کچھ دور, وہاں پہ مظاہرین نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں منتشر کر دیا گیا. پچھلے 72 گھنٹے میں 20 سے زائد تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں, کچھ تھانوں سے اسلحہ بھی لوٹ لیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حزب المجاہدین کے ایک لوکل کمانڈر برہان وانی, جن کی عمر 21-22 سال تھی, وہ 8 جولائی کو ایک ایمبوش میں بھارتی جو فوج ہے اور پیراملٹری فورسز ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے, اور ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھی بھی شہید ہوئے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان ملیٹنٹ یا حریت پسند، ایسے لوگ کئی شہید ہوئے ہیں. اس لڑکے میں خاص بات کیا تھی کہ پورا کشمیر سڑکوں پہ ہے؟ یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ وہ ہم یہ تو غم و غصے کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی نہیں جا رہا کہ اس لڑکے میں کیا خاص بات. تو آپ بتائیں کیا بات تھی؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ سر میں نے کیونکہ سوشل میڈیا پہ، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کافی 1 سال سے میں فالو کر رہا تھا، اور یہ سارٹ آف پوسٹر بوائے بن گیا تھا فار سم سارٹ آف فیسینیشن یوتھ کی. اب ایون بھارتی میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو کشمیر میں ہوا ہے یہ اٹ واز بوائلنگ، مطلب کشمیری نوجوانوں کو اور جو ان کی لیک آف اپرچونٹیز ہیں وہاں پہ ان کو جو دبایا جا رہا ہے، ان کی جو ہتک کی جا رہی ہے. اچھا میں تھوڑا سا نتیجے پہنچنے سے پہلے اس کے فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ایک مڈل کلاس فیملی ہے. اس کے جو والد تھے مظفر وانی، وہ ایک ہائی اسکول کے پرنسپل، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ظاہر فیملی سمجھیے، اور وہ ہاؤس وائف ہیں. ایک ان کا بڑا بھائی تھا خالد، وہ تھا M.Com. یہ خود جو ہے برہان، یہ 2010 کی بات ہے، 15 سال کا تھا تو یہ میٹرک میں پڑھ رہا تھا. ایک دن کیا ہوا، گاؤں والوں کی سٹوری بتاتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ یہ اور اس کا بڑا بھائی خالد اور ایک اور دوست جو ہے ٹرپلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے. تو وہاں کوئی کشمیری پولیس کا کوئی اسپیشل دستہ تھا، اس نے انہیں روک لیا. کوئی شک ہوا ہوگا، وہاں ہو گئی منہ ماری. پولیس والوں نے خوب کوٹا ان سب کو، تینوں بچوں کو. خالد تو بے ہوش ہو کے وہیں گر پڑا، اور باقی جو ہے یہ برہان اور اس کا دوست وہاں سے فرار ہو گئے. اگلے سال خبر آئی کہ جی یہ حزب المجاہدین میں شامل ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے گروپ بنا لیا. اچھا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ایسے سینکڑوں 20 گروپ کشمیر میں پچھلے 70 سال میں کئی بنے ہوں گے. ہوا یہ ہے کہ 90 کی جو تحریک تھی جب شروع ہوئی تو یہ اشفاق مجید وانی یا یاسین ملک وغیرہ جو ہیں اس زمانے میں ظاہر نوجوان لوگ تھے، لوکل لوگ تھے، تو لوکل لوگوں نے ان سے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا، اور چنگاریاں تو بہت تھیں، تو وہ ایک آگ لگ گئی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس آگ کو کنٹرول کرتے یا اس کے ساتھ کیا کرنا تھا وہ لوکل کشمیری قیادت کرتی. لیکن پھر ہوا یہ کہ 1.25 سال کے بعد لشکر طیبہ، حزب اپنا جیش محمد، البدر، الفرقان، تقریباً کوئی 20 قسم کی تنظیمیں، تو کشمیری متحدہ جہاد کونسل میں بھی، وہ تو بات کی بات، وہ تو امبریلا تھی. تو جو لوکل کشمیری نام تھے وہ تو اوریجنل ناموں سے لڑ رہے تھے، لیکن چونکہ یہ فورن جہادی تھے، یہ اصلی نام تو ان کے نہیں تھے، ان کی کنیتیں تھیں جی، ابو محمد یا ابو عباس، جو بھی نام رکھ لیں. تو اس کی وجہ سے جو لوکل نوجوان تھا وہ ان سے ریلیٹ نہیں کر پاتا تھا. تو رفتہ رفتہ وہ کٹتا گیا، بددل ہوتا گیا، یا وہ اس کو سختی سے کچل دیا گیا. تقریباً ایسا لگا کہ جیسے ریزسٹنس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں پالیسی بدل گئی دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹس کی، تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ آکسیجن دینی بند کر دی جائے. اچھا وہ دور ختم ہو گیا، ایک سکوت سا طاری ہو گیا ویلی کے اوپر. اچھا وہ جو سکوت ہے وہ ایک وقفہ تھا کہ بھائی جو زخائیں ہیں آپ نے پچھلے 15 سالوں میں ان کو مندمل کریں. اقتصادی زخم ہے، سیاسی محرومیوں کے زخم ہے، نفسیاتی زخم ہے. پورا کشمیر ایک پورا زخم بنا ہوا تھا. 2009 میں گیا ہوں، تقریباً 15 دن گزارے میں نے. لیکن اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، چاہے دنیا کی کہیں کی بھی ہو. وہ یہ سمجھے کہ یہ جو سکوت ہے یہ تو امن ہے، ملیٹنسی کی تو کمر ٹوٹ گئی. اب کشمیری اگلے 20-25 سال تک شانت رہیں گے اور اپنے نیل جو ہیں وہ سہلاتے رہیں گے. یہ جو اس کی برہان کی نسل تھی، اس نے 90 میں بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کو کوئی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی وہی گرفت محسوس کی جو ان سے پہلی کی نسل نے 80s اور 70s میں محسوس کی تھی. جگہ جگہ پولیس چوکیاں، فوجی چوکیاں، تلاشیاں، توہین. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو نسل تھی اس کی برہان وانی کی،
2010 میں 2 کشمیری لڑکیوں کا ریپ ہوا, پھر بہت زیادہ ہنگامے ہوئے, ہلاکتیں ہوئی, لیکن اس کا کوئی تشفی بخش سلسلہ نہیں نکلا. تو ایک نئی نسل پھر سے تیار ہو گئی. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے اچھا اب اس نسل کو ایڈوانٹیج کیا تھا, مڈل کلاس لڑکے ہیں, یہ بچے ہیں. پچھلی نسل میں زیادہ تر غریب اور محروم طبقات کے لوگ تھے, اب یہ مڈل کلاس بچے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, لیپ ٹاپ سے مسلح ہیں, اور یہ وائی فائی استعمال کرنا جانتے ہیں, اور یہ ویڈیو سے کھیلنا جانتے ہیں. تو یہ جو وانی صاحب تھے, یہ جو 21ویں صدی کے جو حریت پسند ہیں کشمیر کے, یہ 30 کا تقریباً گروپ تھا جو جنگل میں چلا گیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کشمیری گھر میں ہر نوجوان سے رابطے میں آ گئے. 2016 2013 میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایک سمارٹ لڑکا, خوبصورت لڑکا, اور پھر جناب وہ ایکشن بھی کر رہا ہے, کارروائیاں بھی کر رہا ہے, صرف یہ جعلی عکس نہیں ہے, صرف 2 نمبر کام نہیں ہے, کر رہا ہے. تو جو لڑکے لڑکیاں جو ویسے ہی تنگ آئے ہوئے تھے اسپیشل سر پاورز ایکٹ کے تحت کہ فوج جس کو چاہے اٹھا لے, روز کی ہیوملیشن, تقریباً 2 لاکھ کے قریب فوجی اور 1,10,000 کے قریب پیرا ملٹری, اور وہ تو اس چیز نے جو ہے لاوے کا کام کیا. اور جب وانی صاحب کی شہادت ہوئی تو کشمیر پھٹ پڑا. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ بی جے پی کی حکومت کے 72 گھنٹے میں تھوڑے سے ہوش ٹھکانے ان معنوں میں آ گئے کہ اب وہ حریت کانفرنس سے اپیل کر رہی ہے کہ حالات سنبھالیں. 72 گھنٹے پہلے تک بالکل بی جے پی کی حکومت یہ کہتی تھی کون حریت کانفرنس, بالکل یہ تو دہشت گرد ہے, ان سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ جو بھارت نواز وہاں پہ حکومت ہے, محبوبہ مفتی جس کی وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے ایک, آپ کو یاد ہوگا کہ 1 ہفتے پہلے بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی جب انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کے لیے کورڈ سیکیورڈ وہاں پر ریزیڈنس بنائی جائے گی, جس پہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 90s کی جو ہوئی تھی بے چینی, اس میں 7 سے 8 لاکھ کشمیری پنڈت جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے ویلی. اب عجیب بات یہ ہے کہ کوئی کشمیری مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ پنڈت واپس نہ آئے. ایون وانی نے بھی, ایون حریت کانفرنس کو بھی اعتراض نہیں ہے. اچھا ابھی 2-3 سروے بھی ہوئے ہیں, 80 to 90% کہتے ہیں بھائی ان کے گھر ہیں وہ کیوں بھاگ گئے, ہم ہیں نا, اس لیے کہ ہزاروں سال سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن کشمیری پنڈتوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ چلے گئے تو جموں میں زیادہ تر رہے, میری ان سے وہاں ملاقاتیں بھی ہوئی. زیادہ تر کو بی جے پی کی قیادت نے اس زمانے میں ہی ہائی جیک کر لیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے لیے کہا کہ ہم اس شرط پہ واپس جائیں گے کہ ویلی کے اندر ہمیں ایک سیپریٹ انکلیو بنا کے دی جائے. اب کشمیری یہ تو نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ بی جے پی نے آتے ہی یہ مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 370 جس کے تحت کشمیر کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے انڈین یونین میں, وہ ایبالش کرنے کا کر دی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام سی ریاست ہو جائے جس میں جو چاہے جائیداد خریدے, کچھ بھی کرے, تو وہ تشخص ہی ختم ہو جاتا. یہ جب اس طرح کی نازک چیزیں چھیڑی گئیں تو نوجوان جو ہیں وہ ظاہر بدک گئے. اور یہ جو برہان وانی ہے, اس نے بھی جو ہے یہ کہا تھا کہ پنڈت آر موسٹ ویلکم, لیکن ہم ویلی کے اندر نیا اسرائیل نہیں بننے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ جب آپ سیریسلی نہیں لیں گے تو وہ پھٹیں گی. کشمیر نہیں, دنیا کے کسی بھی خطے میں اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وہ چیزیں پھٹیں گی. لیکن اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ کی الحمدللہ ہی سمجھتی ہے ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا, اور آخر میں وہ سر سہلاتے ہوئے رہ جاتے ہیں ہویا کی. ہاں صحیح بات ہے. اور اس دفعہ بھی جس طرح سے شروع ہوا ہے, اب 3 دن ہو گئے, تقریباً 2 درجن سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور کرفیو لگا ہوا ہے, ہر چیز بند ہے, کافی تشویشناک صورتحال ہے. تو یہاں سے آگے اب جیسے وہ حریت کانفرنس سے اپیل کر رہے ہیں, تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ چیز سالو ہوگی؟ پازیٹیو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے بی جے پی کی حکومت کا کہ اگر وہ خوفزدہ ہو کے اپیل نہیں کر رہی اور بعد میں اس کا وہی پرانا رویہ نہیں ہو جائے گا, تو میرے خیال میں پازیٹیو ہے کہ حریت کانفرنس کو وہ نمائندے کے طور پہ تسلیم کریں. اب پاکستان کا انہوں نے فوری طور پہ جو ریئیکٹ کیا ہے پاکستان کے احتجاج پہ کہ جی آپ جو ہیں آپ اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. بھائی جان اگر یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہوتا تو پھر تو جھگڑا ہی ختم تھا, ہے نا. تو اگر آپ بنیاد سے انکار کر رہے ہیں تو یہ فلم تو چلتی رہے گی.
آج وانی ہے، کل ایک نیا وانی، اس کے بعد نیا وانی. یہ زخم جو ہے یہ پٹی بدلنے سے مندمل نہیں ہوگا، صرف پٹی بدلنے سے. اور اب جو نئے یہ بریڈ آف ینگسٹرز ہیں جو ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا تنگ ہے. اچھا، اور پاکستان کے لیے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے میری 10 درخواست ہے کہ 4 دفعہ آپ نے تجربہ کیا کشمیر کو واپس لینے کا. چینی ایک اسٹریٹجسٹ ہے سن تزو، کلاسیکل اسٹریٹجسٹ، اس کا یہ کہنا ہے کہ جب دشمن غلطی کر رہا ہو تو اسے ڈسٹرب مت کرو. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میری درخواست ہے کہ اگر دشمن وہاں غلطی کر رہا ہے تو اسے ڈسٹرب مت کرے. بالکل نہیں، اور میرے خیال میں مورل سپورٹ اور جو پاکستان آواز اٹھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بالکل مزید اس کو جو ہے کر کے وہ پھر کم از کم اس چیز کو ہائی لائٹ تو پاکستان کر سکتا ہے نا. نہیں، ہائی لائٹ تو ہمیشہ سے کر رہا ہے اور کرنا چاہیے بھی، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ گیم سپوائل ہو جاتی، اس کی وجہ سے جو کشمیریوں کی اوریجنل جدوجہد ہے نا اس کو پہ بھی ٹیررزم کا لیبل لگ جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ انڈیا پروپیگنڈے میں آپ سے 2 ہاتھ بلکہ 10 ہاتھ آگے ہیں، آپ اس سے نہیں جیت سکتے. تو وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. عیدی صاحب کی رحلت کے موقع پر ظاہر ہے بہت ایکسٹینڈڈ کوریج ہوئی چیزوں کی، تو اس میں میڈیا نے طرح طرح کی کوریج کی. اسی دوران ایک ایسی کوریج بھی ہوئی جس کو دیکھ کر سب لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی. ایک چینل کے رپورٹر نے عیدی صاحب کی جو قبر کھودی گئی تھی اور اس کے اندر لیٹ کر ایک میڈیا کی قبر کھود دی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایکسکلوسیولی وہ اس قبر میں جو ہے پہلے لیٹ گئے ہیں کسی بھی طرح. کسی نے تبصرہ بھی کیا کہ کاش اس پہ کوئی مٹی بھی ڈال دیتا. تو اس کے بعد ظاہر ہے چینل کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے فہد انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کر اس کی معافی مانگی اور کہا کہ ہم اپروپریٹ ایکشن لے رہے ہیں. لیکن ایک ڈیبیٹ ضرور دوبارہ سے چل پڑی کہ کیا میڈیا میں ایسے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ کچھ یونیکنیس دکھانے کے چکر میں یا ایکسکلوسیوٹی دکھانے کے چکر میں کون سی باؤنڈریز ہیں جس کو میڈیا کراس کر جاتا ہے. ہاں یہ روزمرہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، ہر چینل میں ہوتا ہے. سب سے میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں کہ انہوں نے جو اس کی معذرت کی ہے نا، یہ بھی بہت ریئر ہے. ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ چینل جو ہے اس طرح کی چیزیں کر کے اور وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ روایت اگر پڑ جائے کہ ٹھیک ہے بے وقوفی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے ہو گئی، آپ نے جو ہے لے لیا، تو میرا خیال ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا. میں بھی اب جسے قبر میں اتارا وہ جو آن دا اسپاٹ جو بھی پروڈیوسر تھا وہ تھا. مجھے صرف ایک چھوٹی سی اس میں وہ ہے کہ اگر رپورٹر کر کے بھی لے آیا تو جو ڈیسک تھا یا جو کنٹرولر موجود ہے وہ کس طریقے سے اس نے اجازت دے دی کہ چل جائے، تو وہ ظاہر ایک پروسیس سے گزر میں اس پہ بات کروں گا. اینڈ میں وہ دوسری جو فوٹیج ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ جو عبداللہ بچہ تھا، حلیمہ کا بیٹا، وہ بھی بڑا وائرل ہوا تھا. وہ ایک دفعہ دکھا دیں تو پھر اس پہ دونوں پہ بات کریں. اس کو ناظرین دیکھ لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے میڈیا میں، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. پہلے فوٹیج دیکھ لیں. ماما کو بلاؤ، ماما کو بلاؤ، بولے ماما آ جائیں، بولے ماما آ جائیں، ماما کو بلاؤ. سر اس سے بات کرو، عبداللہ کر کے بلاؤ. بولے عبداللہ میں آپ کی ماما ہوں. آپ سے بولو ہیلو بولو. ماما کو ماما ہی ہے، ماما کو بلاؤ جلدی سے. ہاں ماما کو بلاؤ. میرے پاس آ جاؤ. ماما ہی ماما. ہیلو بولو، ماما کو بلاؤ. یہ ماما نہیں ہے. ایسی بنا لوں میں، ایسی اسکرپٹ میں ڈال دوں گی کہ
ان معصوم آنکھوں میں جھلکتے آنسو اس بات کی گواہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور اس کے بعد جو جیو کراچی بیورو کے وہ ہیں ایڈیٹر ہیں فہیم صدیقی, انہوں نے بھی فون کیا اور انہوں نے ایک وضاحت کی کہ جی یہ جس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا اس وقت یہ اسپیسیفک چیز آن ایئر نہیں ہوئی ہے, یہ لیکیج ہوئی ہے ان کے نیوز روم سے. لیکن یہ انہوں نے بیک گراؤنڈ یہ بتایا کہ جس وقت اس بچے کے ساتھ یہ پروڈیوسر یہ ریکارڈ کر رہی تھی اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی جو والدہ ہے حلیمہ وہ قتل ہو چکی ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ قتل ہو چکی یا نہیں ہو چکی, سوال یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی عدم موجودگی میں جس اذیت سے گزر رہا تھا, وہ نیوز ایڈیٹر یا وہ پروڈیوسر جس نے اس ناتجربہ کار لڑکی کو, میں لڑکی کا بھی قصور نہیں مانتا, ناتجربہ کار لڑکی سے کہا کہ اس سے زبردستی کوئی نہ کوئی اس بچے سے ساؤنڈ بائٹ لو, اصل لوگ وہ ہیں. اور اصل لوگ وہ بھی نہیں ہیں, اصل لوگ وہ ہیں مالکان اور ایڈمنسٹریٹر جو مارننگ شوز پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ایک مارننگ شو پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کے اتنے پیسوں میں آپ پورے سٹاف کی ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پروفیشنلی کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو پلیز مارننگ شوز پہ پیسے کم کر دیں اور جو پیسہ بچے وہ ان لوگوں کی ٹریننگ پہ خرچ کر دیں. دنیا آپ پہ بھی ہنستی ہے اور پھر دنیا ہم پہ بھی ہنستی ہے. بالکل, اور میڈیا کو ایز اے کلیکٹیو ہی لیا جاتا ہے نا, کوئی بھی کرتا ہے, کیونکہ سینسیشنلزم کے چکر میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں, ریٹنگ کے یونیکنیس کے چکر میں. لیکن آپ کو میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ جب وہ قبر والی ویڈیو دکھائی تو جب میں نے کہا کہ وہ قصور بھی جو ہے ایڈیٹوریل چیکس جہاں نہیں ہوں گے وہاں ہیں, تو اس کیس میں بھی یہ شکر ہے آن ایئر نہیں گئی. لیکن جس نے بھی اسے کہا رپورٹر کو, کیونکہ اچھا آن ایئر گئی یا نہیں گئی, اس بچے پہ تو قیامت بیت گئی نا. وہی نا, ٹرامیٹائز تو آپ نے کر دیا اس بچے کو. تو اپنے جو نئے رپورٹر ہیں, بلکہ ان رپورٹروں کے اوپر جو دگج قسم کے سو کالڈ بیٹھے ہوئے ہیں تجربے کار لوگ, ان کو بھی نہ صرف ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے بلکہ ریفریشر کورسز ہوتے رہنے چاہیے تاکہ وہ صحافت کے بنیادی اخلاقی اسباق نہ بھولیں. وہ کیا ہوتے ہیں وہ میں اگلے سیگمنٹ میں دوں گا. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.